www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائیو، دو باتیں تین نمازوں کے بعد تو دعا نہیں ہے، اذکار ہیں مختصر۔ آج ہمارے امام صاحب نے نماز کے بعد میں اذکار کیے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت آہستہ سے ذکر کر رہا، لیکن یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ تو اتنی زور کی آواز بڑھا دیتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ دوسری رکعت میں پڑھ رہا تھا، میرے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا، سورہ فاتحہ میں بولنے لگا میں۔ آج ہی کا میرا قصہ ہے، حالانکہ وہ ذکر کر رہے تھے اور وہ اپنے طور پر بہت آہستہ کر رہے ہیں، مگر وہ تو آہستہ نہیں ہے، اس لیے لاؤڈ اسپیکر اس کو بہت اونچا کر دیتا ہے، اور اتنا اونچا کر دیا کہ میں وہاں کھڑا تھا اور سورہ فاتحہ دوسری رکعت میں پڑھ رہا تھا، میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا مشکل ہو گیا، اس میں بولنے لگا ہے۔ اس لیے براہ کرم اللہ کے بندو ان مسبوقین پر رحم کرو، کیوں ان کی نمازی خراب کرتے ہو؟ اس کے دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ امام صاحب ذکر کر رہے ہیں، ساری مسجد کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، ارے سب سے ذکر کرواؤ، اور جیسے تراویح کی تسبیح لکھ کے رکھی ہے ایسے دوسرے سارے اذکار چاروں طرف لکھ کر رکھو، عربی میں بھی انگریزی میں بھی ترجمہ بھی، اور لکھو کہ یہ ہر نماز کے بعد کرنے کے اذکار ہیں۔
लोगों को सिखलाओ, आदी बनाओ कि लोग खुद जिक्र करें। सबकी तरफ से इमाम जिक्र कर दे, उसमें एक नुकसान तो ये है कि सबका जिक्र खत्म, बस इमाम साहब ठेकेदार बन गए, वही जिक्र कर रहे हैं, ये गलत है। दूसरा, 3 नमाजों में तो मसबूक होते हैं, बस उन 3 नमाजों में अगर ये अज़कार, ये दुआ नहीं, ये दुआएं नहीं, ये तो अज़कार हैं, जिक्र हैं, अगर ये अज़कार आप जोर से करेंगे तो मसबूकिन की नमाजें बहुत खराब होती, मुझे आज तजुर्बा हुआ है। दूसरा नुकसान ये है कि एक तो नुकसान ये है कि जब जहरन जिक्र करेगा तो इमाम साहब करेंगे, मुक्तदी नहीं करेंगे, और सिर्रन करोगे तो सबको सिखलाओ और सबको याद कराओ और सबको बार बार तरगीब दो कि भाई ये जिक्र नमाजों के बाद सबको हर एक को करना है। ये तस्वीर लगाई है, ठीक लगाई है, अरबी है, फिर नीचे उसका अंग्रेजी में लिख रखा है, फिर नीचे तर्जमा लिख रखा है, ये बहुत अच्छा है। ऐसे और अस्कार लगाओ चारों तरफ, जिदार किबली में न लगाओ, ये जो किबले की दीवार है उसमें न लगाओ, दायां बायां पीछे लगाओ। जिदार किबली में सामने नजर पड़ती है, नजर पड़ने से आदमी क्या लिखा है ये समझ गया तो नमाज नहीं टूटेगी, लेकिन अगर उसने पढ़ लिया तो नमाज टूट जाएगी। इसलिए जिदार किबली में इस तरह की चीजें लिखकर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पहली सब में खड़ा हो आदमी, उसकी नजर पड़ेगी और हो सकता है वो पढ़ ले। इसलिए नक्शो निगार हो, फूल बूटे हों, कोई और चीज हो लिखी हुई हो, जिदार किबली में नहीं लगाओ, दायां बायां पीछे लगाओ। तो ये सब अज़कार लगाओ ताकि लोग खुद अज़कार करने लगे, खुद आदी बने, और बनेंगे नहीं, बार बार कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ये चारों तरफ अज़कार लगाए हैं, ये अज़कार याद करो और 3 नमाजों के बाद करो। फजर और असर के बाद भी लोग ये अज़कार करेंगे, मगर दुआ का वक्त आते आते इंशाअल्लाह मसबूकीन सब अपनी नमाज मसबूक पूरी कर लेंगे। बस अगर वहां कोई दुआ, अब दुआ है वो 3 नमाजों में तो सिर्फ अज़कार है, दुआ नहीं है, दुआ तो इन 2 नमाजों के बाद है। बस इन 2 नमाजों के बाद कोई दुआ अगर हल्के से जहर करे और मुफ्त मसबूक अपनी नमाज पढ़ चुके हों और करे तो कोई हर्ज नहीं है, मगर 3 नमाजों में तो इमाम साहब से गुजारिश है कि रहम करो मुक्तदियों पर, बराह करम, अपने अज़कार खुद करो, आहिस्ता लोगों को सिखलाओ, वो अपने अज़कार खुद करें। और इन अज़कार के वक्त हाथ उठाना जरूरी नहीं है, हाथ उठाकर चाहे अज़कार कर लो, चाहे बगैर हाथ उठाए जिक्र करो। मेरा मामूल है, मेरे भाई हैं मौलवी हुसैन अहमद, हम दोनों का मामूल है कि हम हर नमाज के बाद में आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करते हैं, हमारा मामूल है, उसके लिए हम हाथ नहीं उठाते, वो एक जिक्र है, उसको पढ़कर हम दम करते हैं। तो इसलिए इन अज़कार के वक्त में हाथ उठाना जरूरी नहीं है, अज़कार करो, हाथ उठाकर करो तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, और नहीं उठाओ तो जरूरी नहीं है। एक बात है। दूसरी बात यह है कि तरावी में हमारा जो दूसरा और आखिरी हाफिज है ये राजधानी है, वो रुकू सजदे में एक तस्बीह हम कहने पाते हैं और उठ जाता है। हमारे यहाँ 3 गाड़ियां हैं, एक पैसेंजर, एक एक्सप्रेस और एक राजधानी है, रुकती नहीं, चली जाती है। तो ये हमारा दूसरा हाफिज जो है वो राजधानी है, वो रुकू सजदे में हमें तस्बीह कहने ही नहीं देता। जो जवान है फटाफट फटाफट वो तो शायद एक आध मर्तबा तस्बीह कह ले, लेकिन हम जैसे बूढ़े जो आहिस्ता से सजदे में पहुंचते हैं उन तो एक मर्तबा भी से तस्बीह नहीं कहते और उठ जाता है। इसलिए उससे गुजारिश ये है कि बराह करम हम पर रहम करे, कम से कम 2 मर्तबा तो तस्बीह कहने दे, 3 मर्तबा न कहने देते। रात को एक बंदे ने पूछा था तकवा क्या है,
میں نے کہا تھا بھئی یہ ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، اس پر تقریر کرنی پڑے، یہ مختصر یہ کوئسچن نہیں ہے. پھر اس کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا. آج اسی کو سمجھو کہ تقویٰ کیا ہے. میں نے 4 جگہ سے 4 آیتیں پڑھی ہیں. ان 4 آیتوں میں تقویٰ انسان کے اندر کیسے پیدا کیا جائے، پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب بیان کیے ہیں. اور یہ جو 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، تقویٰ کے 4 ہی اسباب نہیں، اس کے اسباب اور اس سے بہت اسباب ہیں. اور قرآن کریم کو اور حدیثوں کو کھنگالو گے تو اور بہت سے اسباب ملیں گے. لیکن اس مختصر سے وقت میں جو ذہن میں آئے 4 سبب، ان اسباب سے آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر سکتے ہیں. لیکن تقویٰ کیا ہے وہ نہیں بتایا ہے، وہ کسی آیت میں نہیں، وہ میں بتاؤں. تقویٰ ایک ایبیلٹی کا نام ہے. انسان میں ایک صلاحیت پیدا ہو گئی. اس صلاحیت کی وجہ سے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے کے لیے بندہ کسی قیمت پر تیار ہی نہیں ہے، چاہے کاٹ کے اس کے ٹکڑے کر دو. اس سے کہو کہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کا کام ہے، کرنے کے کام کو خلاف ورزی کر مت کر، نہ کرنے کا کام ہے. اس کی خلاف ورزی کر اس سے آپ کہیں نماز مت پڑھ، اس سے آپ کہیں شراب پی، وہ اس کام کے لیے کسی طرح کسی بھی قیمت پر تیار نہ ہو، چاہے کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر لو، جان سے مار ڈالو، مر جائے گا. لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا نام ہے تقویٰ. ایسی ایبیلٹی پیدا ہوتی ہے. یہ ایبیلٹی بہت جلدی نہیں، آسانی سے نہیں پیدا ہوتی، اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں تب وہ پیدا ہوتی ہے. بہرحال اس ایبیلٹی کا نام تقویٰ ہے. دادا آدم کے 2 لڑکے تھے. ایک کا نام تھا قابل، وہ تھا نہایت ناقابل، اور دوسرے کا نام تھا حابل. دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ خیرات پیش کی. قربانی کے معنی ہے صدقہ خیرات. لوگ سمجھتے ہیں کہ چھری لے کر بکرے کو ذبح کر دو بھائی اسی کا نام قربانی ہے. ایسا نہیں، یہ بھی قربانی ہے. کوئی بھی ثواب کا کام کرو، یہ قربانی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. روزانہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ضروری ہے. صدقہ لفظ سمجھا رہا ہوں. ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ضروری ہے. صبح اٹھے پورا بدن تندرست ہے، ساری باڈی صحیح سلامت ہے، 360 جوڑ ہے، 360 صدقے کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 360 صدقے روزانہ کون کر سکتا ہے؟ 1-2 کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، سبحان اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، بھلی بات صدقہ ہے. کوئی راستہ بھول گیا ہے اس کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. لقمہ بنا کر بیوی کے منہ میں رکھنا صدقہ ہے. بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے. یہ سب صدقے حضور نے بتلائے. معلوم ہوا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے. تو جب آخری بات حضور نے فرمائی کہ بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے تو صحابہ نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایک بندہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے بیوی کے ساتھ
اس میں وہ صدقہ کیسے ہو، اس میں ثواب کیسے ملا؟ تو حضور نے فرمایا بتاؤ، اگر وہ اپنی ضرورت غیر محل میں پوری کرتا تو گناہ ہوتا ہے یا نہ ہوتا؟ تو صحابہ نے کہا ہوتا گناہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ غیر محل میں نہیں کرتا اپنی ضرورت پوری، اپنے محل میں اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا تو اسے ثواب ملے گا۔ بہرحال میں اس حدیث شریف میں بتایا کہ صدقہ کا لفظ جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مال خیر خیرات کرو، یہی نہیں ہے۔ صدقہ اس سے عام ہے، کوئی بھی نیک کام صدقہ۔ تو کرنے کے کام ہیں یا نہ کرنے کے کام ہیں۔ کرنے کے کاموں کو کرنا ہے، نہ کرنے کے کاموں سے بچنا ہے۔ لیکن کسی نے دباؤ ڈالا تو نہ کرنے کا کام کر ڈالا، کسی نے دباؤ ڈالا کرنے کا کام تھا چھوڑ دیا، تو ابھی تقویٰ ٹھیک سے نہیں پیدا ہوا۔ دیکھو میرے بھائیو، ایمان کے دو درجے ہیں، ایک تو ہے نفس ایمان کہ ایمان مجمل مفصل میں 7 باتیں ہیں، ان 7 باتوں کو دل سے جو مانے وہ مومن۔ پھر ایمان کے بہت درجے ہیں، ایمان نفس ایمان ہے، پھر کامل ایمان ہے، پھر کامل ایمان ہے، پھر اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جیسے ایمان کامل کے بہت سے درجے ہیں، اسی طریقے سے جو بندہ مسلمان ہوا، ایمان لایا، تقویٰ ہو گیا، تقویٰ کا کم سے کم درجہ حاصل ہو گیا۔ پھر اب تقوی کے بہت درجے ہوں گے، وہ مختلف اسباب سے وہ تقویٰ بڑھتا جائے گا، اور آخری مرتبہ میں بتا رہا کہ ایسی ایبلٹی آدمی کے اندر پیدا ہو جائے کہ جو کرنے کے کام ہے وہ کرے، چھوڑے نہ، جو نہ کرنے کا کام ہے اس سے بچے، ان کو اختیار نہ کرے، ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ دیکھو ہمارے معدے میں ایک صلاحیت ہے، گلاب جامن منہ میں رکھیے ایک دم معدہ کھینچ لے گا۔ آپ جو جلدی سے نگل لیتے ہیں تو کیوں نگل لیتے ہیں جلدی سے؟ وہ معدہ کھینچ لیتا ہے، اور مکھی گھس گئی منہ میں تو معدہ اسے باہر پھینکتا ہے اور طے آ جاتی ہے، بلٹی ہو جاتی ہے۔ یہ معدے میں اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کہ معدے کے لیے جو مفید ہے اس طرح سے وہ کھینچ لے، اور جو مضر ہے اسے پھینک دے۔ میرے بھائیو، ایسے ہی اللہ نے ایک صلاحیت ہارٹ میں، قلب میں رکھی، فؤاد میں ایک صلاحیت رکھی ہے کہ کرنے کے کاموں سے بڑی راحت آرام ملے اسے، نہ کرنے کے کاموں کے لیے دل تیار ہی نہ ہو۔ ایسی صلاحیت دل میں پیدا ہو جائے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ جب اپنے پیر صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت ہوئے اور ان کے پاس میں 40 دن رہے، گنگو اور تھانے بھون ان کے بیچ میں مشکل سے 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو گنگو سے ایک بارات گئی تھی تھانے بھون، حضرت گنگو ہی دہلی سے پڑھ کر فارغ ہو کر آئے تھے اور بالکل جوان تھے، وہ اس بارات میں گئے تھے۔ وہاں تھانے بھون گئے تو وہاں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات اس لیے کی کہ جب دہلی میں پڑھتے تھے اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب وہاں تشریف لاتے تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کے پاس، تو دور سے آتا دیکھ کر فوراً شاہ عبد الغنی صاحب کہتے بھائی سبق بند کرو، سبق بند کرو، حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب آئے، حاجی صاحب آئے۔ اب سبق بند،
تو اس وقت حضرت گنگوہی کہتے تھے پتہ نہیں یہ کون حاجی صاحب ہے، آ جاتے ہیں ہمارا دن بھر کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھی تھے حضرت مولانا قاسم صاحب، یہ بھی ابھی طالب علم ہے، پڑھ رہا ہے، وہ کہتے ارے ارے ایسا مت کہو، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ یہ قصے پیش آتے رہتے تھے، جب دہلی میں پڑھتے تھے تو یہ قصے پیش آتے رہتے تھے۔ اب چونکہ بار بار حضرت اپنے ساتھی سے سنا تھا کہ ایسا مت کہو، بہت بڑے بزرگ ہیں، تو جب شادی میں تھانے بھون گئے تو وہ باتیں یاد آئی کہ بھئی وہ حاجی صاحب تو یہاں رہتے ہیں، آؤ مل کر آئے۔ ملنے گئے، بیٹھے، اس مجلس میں ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے بیعت ہو جانا چاہیے۔ تو اس مجلس میں ہی انہوں نے درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیا بیعت۔ جب شادی میں گئے، بارات گئی، جو کچھ کھانا پینا ہوتا ہے وہ، جب شام کو بارات چلنے لگی، رخصت ہونے لگی، تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے پیر سے اجازت لے کر جاؤں۔ تو حاجی صاحب کے پاس اجازت لینے آئے کہ حضرت میں بارات رخصت ہو رہی، میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا میاں رشید بارات کو جانے دو، تم ایک دن اور میرے پاس رک جاؤ، کل چلے جائیے۔ اب 30 کلومیٹر ہے اور پیدل چلنا اتنا وہاں ہندوستان میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہیں تھا 150 سال پہلے، اب تو بڑا مسئلہ ہے، لوگ 4 سال میں نہیں چل پاتے۔ تو تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، بارات کو جانے دیے، اور میاں رشید رک گئے حاجی صاحب کے پاس۔ اب 24 گھنٹے حاجی صاحب کے پاس رہیں گے۔ 24 گھنٹے ہو گئے، دوسرے دن حاجی صاحب نے کہا میاں رشید 24 گھنٹے تمہارا ایک دن پورا ہو گیا، جاؤ گھر۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ حضرت میں ایک دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ کہا رک جاؤ، رک گئے۔ پھر جب 24 گھنٹے پورے ہوئے تو حضرت مولانا رشید احمد نے اجازت چاہی کہ حضرت اب میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا ایک دن میری وجہ سے اور رک جاؤ۔ ہر دن یہی ہوتا رہا، ایک دن یہ اجازت مانگ گئے تو حاجی صاحب کہ ایک دن رک جاؤ، ایک دن حاجی صاحب کہیں جاؤ تو وہ کہتے ایک دن میں رکوں گا۔ یوں ہوتے ہوتے 40 دن گزر گئے۔ پھر 40 دن پر حاجی صاحب نے رخصت کیا، سر پہ پگڑی باندھی، اجازت دی، مجاز بنایا، اور یہ کہا کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا آئے تو اللہ کا نام سکھلائیے اسے، یعنی بیعت کیجیے۔ 40 دن کے بعد رخصت کر کے بھیجا۔ ابھی تو نوجوان ہیں مولانا رشید احمد صاحب، ابھی دلی سے پڑھ کر فارغ ہو کر آئے ہیں، نوجوان ہیں، اور گنگوں میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ حضرت کا اپنا مدرسہ تھا، اور حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی قدس سرہ کا جہاں مزار ہے، اس کے پاس جو مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد ہے، اس مسجد میں بیٹھ کر کے حدیث شریف پڑھاتے تھے۔ 6 مہینے ہو گئے، حضرت گنگوہی نے کوئی خط نہیں لکھا حاجی صاحب کو۔ اس زمانے میں خط چلتے تھے، اب تو موبائل چلتے ہیں، خط لکھتا ہی نہیں کوئی۔ اس موبائل نے بہت بڑا نقصان کر دیا۔ پہلے جو بڑے علماء تھے، بڑے بزرگ تھے، مرید شاگرد اپنے سوالات لکھتے تھے، وہ ان کے جوابات لکھتے تھے، اور یہ دونوں طرح کے خطوط محفوظ رہتے تھے اور بعد میں چھپتے تھے، اور ان مکاتب میں بڑا علم ہے۔ اب کوئی خط لکھتا ہی نہیں، ٹیلی فون پر مرید پوچھتا ہے تو اب ایک دم جو سوال کرے گا تو اس کا جواب ایک دم پورا تھوڑی دے سکتے ہیں، ادا سیدھا جو کم جواب سمجھ میں آیا وہ دے دیے۔ اور پہلے خط آیا، اس نے ایک بار حال پوچھا،
اب ہم سوچ کر 2-3 دن 4 دن کے بعد سوچ کر اس کا جواب لکھیں گے، وہ بڑا قیمتی جواب ہوگا، اور یہ خطوط اور یہ جوابات سب محفوظ رہ کر کے چھپتے تھے۔ اب وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ موبائل کا، ٹیلی فون کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جب تک ٹیلی فون تھے وہاں تک بھی خطوط لکھتے تھے لوگ، لیکن جب سے یہ موبائل آ گیا، ہر نئی چیز میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو موبائل میں کچھ فائدے ہیں جبھی تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بے شمار نقصان بھی اس میں ہیں۔ ان نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ وہ جو مریدوں کے اور طالب علموں کے خطوط آتے تھے، سوالات، ان کے جوابات ہوتے تھے، اور وہ ایک علمی ذخیرہ تیار ہوتا تھا، وہ سب ضائع ہو گیا۔ تو پہلے مرید مہینے میں کم سے کم 1 خط پیر کو لکھتے تھے، اپنا حال لکھتے تھے۔ یہاں 6 مہینے ہو گئے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدسہ سرہ نے کوئی خط نہیں لکھا، تو حاجی صاحب نے خط لکھا، پیر نے خط لکھا، میاں رشید احمد، تمہیں یہاں سے گئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، تم نے اپنا کوئی حال نہیں لکھا، اپنا حال لکھو۔ یہ پیر نے خط لکھا۔ آج کل کا پیر نہیں لکھے گا، توہین ہو جائے گی پیر لکھے تو۔ وہ پیر صاحب لکھ رہے ہیں اپنے مرید کو کہ میاں اپنا حال لکھو، کیا حال ہے، یہاں سے گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے۔ تو مرید نے جواب لکھا، اور وہ جواب چھپا ہوا ہے۔ حاجی صاحب کا خط تو نہیں چھپا ہوا، لیکن حضرت گنگوہی نے جو جواب لکھا تھا وہ ایک کتاب ہے، مکاتیب رشیدیہ، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں وہ خط چھپا ہوا ہے۔ حاجی صاحب حضرت گنگوہی نے اپنے پیر صاحب کو لکھا، القاب و آداب لکھے، پھر لکھا کہ حضرت کا والا نامہ آیا، حضرت کا والا نامہ آیا، حضرت نے میرا حال پوچھا ہے، مجھ بدحال کا کوئی حال ہی نہیں ہے، کیا لکھتا۔ عجیب جملہ، حالات تو ہیں لیکن وہ بدحال ہے، برے حالات ہیں، کوئی اچھا حالات تو نہیں ہے۔ ابھی برے حالات کوئی پیر کو لکھنے کے تھوڑی ہیں، کوئی اچھا حال ہو تو لکھے۔ تو حضرت نے لکھا کہ مجھ بدحال کا کوئی حال ہی نہیں ہے، کیا لکھتا۔ البتہ جب سے آپ کے ساتھ تعلق ہوا ہے، آپ کی برکت سے اپنے اندر 3 باتیں پاتا ہوں۔ یہ حال لکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ سے تعلق ہوا ہے تو میں اپنے اندر 3 باتیں پاتا ہوں۔ ایک تو عبادت عادت بن گئی، یہی وہ تقوی کا آخری مرتبہ ہے۔ عادت ہوتی ہے، بیڑی پینے کی عادت ہے، سگریٹ پینے کی عادت ہے، گٹکا کھانے کی عادت ہے، پان کھانے کی عادت ہے۔ یا اردو بولتے بولتے بیچ میں یا کرنے کی عادت ہے۔ اردو بول رہا ہے، اردو میں یا کہاں ہے بیچ میں؟ یا تو تمہارے انگریزی میں ہے، مگر اردو میں بھی عادت پڑ گئی۔ اب اس عادت سے بے چین ہوتا ہے آدمی۔ پان کھانے کو جی جاتا ہے، گٹکا کھانے کو جی جاتا ہے، بیڑی پینے کو جی جاتا ہے، شرابیوں کو شراب پینے کو جی جاتا ہے۔ یہ جو عادت پڑ گئی ہے جس سے بار بار دل میں ہاؤکا اٹھتا ہے، یہ اردو کا ایک لفظ ہے، آپ لوگ نہیں جانتے، چھوٹی ہا واو، چھوٹی ہا پر زبر ہو، اور چھوٹا کاف اور الف، ہاؤکا، دل میں ہاؤکا اٹھتا ہے، یعنی شدید خواہش پیدا ہوتی۔ ہاؤکا مانے شدید خواہش، سخت خواہش دل میں پیدا ہوتی۔ ایسا عبادت عادت بن گئی۔
جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اتنی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب عبادت کیے بغیر چین ہی نہیں پڑتا. تو پہلی بات لکھی کہ جب سے آپ کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے یعنی بیعت ہوا ہوں اس کے بعد سے یہ 3 باتیں میرے اندر محسوس کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عبادت عادت بن گئی. بس اتنا ہی جملہ ہے, تشریح میں کر رہا ہوں. عادت کس کو کہتے ہیں اور عادت جو ہو جاتی ہے تو کتنا ہوکا اٹھتا ہے, کتنی شدید خواہش ہوتی ہے, بے چینی رہتی ہے. اسی طرح سے عبادت جب عادت بن جائے تو اس عبادت کا وقت ہونے پر عبادت کیے بغیر چین ہی نہ آئے. دوسری بات لکھی کہ میں حدیثیں پڑھاتا ہوں, قرآن کریم پڑھاتا ہوں, نصوص میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا. قرآن پڑھاتا ہوں, حدیثیں پڑھاتا ہوں کہ یہ 2 حدیثوں میں ٹکراؤ ہے, یہ حدیث یوں کہتی ہے, یہ حدیث یوں کہتی ہے, ایسا مجھے کہیں نظر نہیں آتا. یہ آیت یوں کہتی ہے, یہ آیت اس کے خلاف یوں کہتی ہے, تعارض ہے, ایسا مجھے کہیں نظر نہیں آتا. فرمایا کہ دوسری بات, نصوص میں تعارض نظر نہیں آتا. ہر آیت ہر حکم اپنی جگہ پر بالکل فٹ ہے. یہ علم کا اتنا بڑا کمال ہے کہ صدیاں محنت کرنے کے بعد بھی یہاں تک آدمی پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ تیسری بات, مادہ اور رام یکساں نظر آتے ہیں. مادہ کے معنی تعریف کرنے والا ہے اور رام کے معنی برائی کرنے والا ہے. اگر کوئی برائی کرتا ہے میری, کوئی تعریف کرتا ہے تو دونوں برابر نظر آتے ہیں. حالانکہ آدمی برائی کوئی کرے, چاہے سامنے کرے چاہے پیٹھ پیچھے کرے, اور اس کی اطلاع ملے تو آدمی کو ناراضگی ہوتی ہے کہ میری برائی کرتا ہے, اور تعریف کرے نفس پھولتا ہے. حضرت نے لکھا کہ مادے رام یکساں نظر آتے ہیں. برائی کرنے والا برائی کرتا رہے, کوئی برا نہیں لگتا, اور تعریف کرنے والا کتنا بھی تعریف کرنے لگے نفس نہیں پھولتا. یہ اپنے اندر تیسری چیز پاتا ہوں. بس اتنا 2 سطر کا خط ہے کہ جب سے آپ سے تعلق ہوا ہے اپنے اندر 3 باتیں پاتا ہوں. عبادت عادت بن گئی, نصوص میں تعارض نظر نہیں آتا, مادہ اور رام یکساں نظر آتے ہیں. یہ جو میں نے قصہ ذکر کیا ہے اس میں مجھے پہلی بات بیان کرنی ہے. یہ حضرت نے لکھا کہ مجھے عبادت عادت بن گئی, اب چین نہیں پڑتا. اسی کو الٹ دو, یہ تو کرنے کے کام ہیں جو عادت بن گئے, اور نہ کرنے کے جو بچنے کے کام ہیں جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی بھی اتنی صلاحیت ہے کہ کاٹ کر ٹکڑے کر دو, وہ برائی نہیں کرے گا. تو آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے, حابل اور قابل. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک قرآن میں اذ تقربا قربانا, انہوں دونوں نے قربانیاں پیش کی. پرانے زمانے میں پچھلی امتوں میں قربانیاں پیش کرنے کا طریقہ اور تھا, ہمارے یہاں طریقہ اور ہے. قربانیاں یعنی صدقہ خیرات. پچھلی امتوں میں صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ بیت المقدس میں خاص عبادت خانے میں کسی خاص جگہ پر مال غنیمت رکھ دیتے تھے, اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو نظر نہیں آتی تھی, سفید آگ آتی تھی, جلا دیتی تھی. یہ قبول ہو گئے, اور نہ جلائے تو قبول نہیں ہوا اللہ کے. تو قرآن میں ہے اذ تقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دونوں بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک قربانی پیش کی, ایک کی قربانی قبول ہو گئی, آگ نے آ کر جلا دیا, اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی.
اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی قابل، اس نے اپنے بھائی سے کہا تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، میں تجھے مار ڈالوں گا جان سے، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی؟ تو بھائی نے کہا کہ بھئی میری قربانی قبول ہوئی تیری نہیں ہوئی تو تیرے دل کا کھوٹ ہے، اپنے دل کا کھوٹ دور کر۔ اس نے کہا نہیں، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو بھائی نے کہا کہ تو مار ڈالے گا تو مار ڈال گا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو ظلم کرنا چاہتا کر، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تب ایسی صورت میں تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کا وار ہو اس سے پہلے میں وار کر دوں، مگر یہ بندہ تو کہتا ہے تو مجھے مار ڈال، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ یہی وہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ مار ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کسی کو ناحق مارنا ظلم ہے، یہ ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں تو مثالیں دے کر سمجھا رہا ہوں تقویٰ کا آخری درجہ کیا ہے، اور تقویٰ کا پہلا درجہ کیا ہے؟ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے ایمان لائے، کفر و شرک چھوڑ کر، دوسرے مذاہب باطل مذاہب کو چھوڑ کر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو یہ متقی ہے، اور یہ تقویٰ کا ابتدائی درجہ ہے۔ پھر اس درجے سے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، وہ اسباب اختیار کرتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ، تقوی میں بڑھتے جاؤ۔ ان اسباب میں سے پہلا سبب ہے قرآن کریم کا مطالعہ کرو، اور قرآن کریم نے جو احکامات دیے ہیں کرنے کے نہ کرنے کے وہ جانو۔ اور قرآن کریم میں 5 مضامین ہیں، یعنی 5 قسم کے مضامین ہیں۔ ایک تو ہے احکام کہ یہ کرو یہ مت کرو، دوسرے ہیں جدل، قرآن کریم کے سامنے 4 قومیں تھیں، یہود، نصارہ، منافقین اور مشرکین۔ ان چاروں میں جو مذہبی خرابیاں، یہ چاروں باطل ہیں، ان میں جو خرابیاں مذہبی پیدا ہو گئی تھیں ان کو قرآن کریم جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ یہ جدل ہے، جدل کے معنی مناظرہ، تو قرآن کریم مناظرہ بھی کرتا ہے ان 4 قوموں کے ساتھ، یہود، نصارہ، منافقین اور مشرکین۔ تو ایک تو احکام، ایک جدل، اور تین تذکیر ہیں۔ 3 تذکیر معنی نصیحتیں کرنا، قرآن کریم نصیحتیں کرتا ہے، وہ 3 مضامین سے نصیحت کرتا ہے۔ ایک تو اللہ نے انسانوں کے لیے جو طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں اور پھر نصیحتیں کرتے ہیں۔ رات ہی ہم نے سورہ رحمان سنی، اس میں اللہ نے اپنی نعمتیں بار بار ذکر کی ہیں، اور 31 مرتبہ 31 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات، اے جنوں، اے انسانوں، تمہاری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ذکر کر کے نصیحتیں کرتے ہیں۔ دوسرے، اللہ اپنی نقمتیں، نعمت کا مقابل ہے نقمت، اسی نقمت کو کہتے ہیں ایام اللہ، اللہ کے دن، یعنی وہ واقعات جن میں اللہ تعالی نے اپنے اطاعت شعار بندوں کو کفار اور دشمنوں کے مخمصے سے نجات دی،
اور نبیوں کے اور مومنین کے مخالفین پر عذاب آیا اور تباہ ہوئے. وہ ایام اللہ کہلاتے ہیں. جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ، عاد کا واقعہ، ثمود کا واقعہ، قوم ابراہیم کا واقعہ، قوم فرعون کا واقعہ. اس میں مومنین کو نجات ملی، کفار جو ہلاک ہوئے. ان واقعات کو ذکر کر کر کے قرآن کریم نصیحت کرتا ہے. تو پہلا کہلاتا ہے تذکیر بآلاء اللہ. اللہ اپنی نعمتیں ذکر کر کے نصیحتیں کرتے ہیں. اور دوسرا ہے تذکیر بایام اللہ. اللہ تعالیٰ وہ واقعات ذکر کر کے نصیحت کرتے ہیں جن واقعات میں مومنین کو سرخ روئی حاصل ہوئی اور کفار کو تباہی نصیب ہوئی. اور تیسرے موت وما بعد الموت. قرآن موت کا تذکرہ کرنا کہ مرنا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور مرنے کے بعد میں کیا کیا احوال پیش آئیں گے. خبر آئے گی، خبر کے احوال پیش آئیں گے. پھر قیامت آئے گی، قیامت کے احوال پیش آئیں گے. آگے جنت اور جہنم ہے. یہ سب احوال قرآن کریم ذکر کر کے نصیحتیں کرتا ہے کہ آگے یہ حالات پیش آ رہے ہیں، چوکن نہ ہو جاؤ. تو یہ تین تذکیریں ہیں. تذکیر کے معنی ہے سمجھا کر سمجھانا. تذکیر کے معنی سمجھانا، نصیحت کرنا. بس اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو احکام والے بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ کام کرنے کے ہے، یہ کام نہ کرنے کے ہے. اور جل جو ہے اس کو ایک طرف رکھو، وہ الگ مضمون ہے. اور تین طرح کی جو تذکیریں ہیں اور پورا قرآن بھرا پڑا ہے. بار بار یہ مضامین آتے ہیں. احکام ایک ہی مرتبہ آتے ہیں، بار بار نہیں آتے. اور یہ تذکیر کے جو تین مضامین ہیں تو بار بار آتے ہیں کیونکہ مقصد ہے رنگ چڑھانا. جیسے ہمارے تبلیغی بھائی ہر بیان میں کہیں گے نکلو نکلو نکلو، گھر سے نکلو. اور اس کو مختلف طرح سے وہ سمجھائیں گے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھائیں گے. بھئی یہی بار بار سمجھائیں گے کہ نکلو نکلو. ایسے قرآن بھی بار بار سمجھاتا ہے ان تین تذکیروں سے. اپنی نعمتیں ذکر کر کے، نقمتیں ذکر کر کے، موت اور اس کے بعد کے احوال ذکر کر کے قرآن کریم سمجھاتا ہے، رنگ چڑھاتا ہے. مقصود رنگ چڑھانا ہے. بس میرے بھائیو، جو بندہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا. ایک حرف پر 10 نیکیاں. اور اگر سمجھ کر پڑھے، چاہے ڈائریکٹ سمجھے، عربی جانتا ہے، ابھی اتنی عربی سیکھا ہے یا وہ عرب ہے سمجھ کر پڑھتا ہے، یا ٹرانسلیشن ترجمے کی مدد سے قرآن کو سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھ کر پڑھتا ہے، تو ثواب تو 10 گنا ہر حرف پر 10 نیکیاں تو ملیں گی. اس کے علاوہ یہ فائدہ ہوگا کہ دل میں ایک دینی مزاج بنے گا. یہ جو دینی مزاج ہے اسی کا نام تقویٰ ہے. یہ تقویٰ کا ایک درجہ ہے. تقویٰ کے تو بہت درجے ہیں. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہم سب تقویٰ ہمارے میں ہر ایک کے اندر تقویٰ ہے، کیوں ہم سب مومنین ہیں. اور جو بھی ایمان لایا تو یہ تقویٰ کے ادنا درجے پر فائز ہو گیا. پھر ہم سب تقوی کے مراتب میں برابر نہیں، متفاوت ہیں. تو اسی طریقے پر ایمان لاتے ہی تقوی حاصل ہو جاتا ہے. پھر آپ جب قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور جو اللہ 3 مضامین کے ذریعے سے بار بار نصیحتیں کرتے ہیں وہ نصیحتیں بھی آپ سنیں گے، اور احکام بیان کرتے ہیں ان احکام سے بھی آپ واقف ہوں گے، تو دل میں ایک صلاحیت پیدا ہوگی. آہستہ آہستہ ایک دینی مزاج بنے گا اور احکام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. مزاج بن گیا دینی تو احکام پر عمل کرنا کیا مشکل ہے.
بہرحال ایک سبب تقوی پیدا کرنے کا ایک سبب ہے قرآن کریم کی کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی پہلی ہی آیت میں فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ الفابیٹیکل ورڈز ہیں، اے بی سی ڈی یہ الفابیٹیکل ہیں، اسی لیے اسی طرح سے عربی میں الف با تا ثا جیم یہ وہی ہیں، الف لام میم۔ اس میں پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ آگے جو سارا قرآن ہے وہ عربی میں جو 28 الفابیٹ ہیں، حروف ہجا ہیں 28، انہی 28 حروف سے پورا قرآن کریم بنا ہوا ہے۔ اگر یہ قرآن کریم تمہارے نزدیک انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو 28 الفابیٹ تو تم بھی جانتے ہو عربی کے، اور عربی کے کلمات مرکب کر کے تم کلام عربی بولتے ہو، تم بھی قرآن جیسا بناؤ۔ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں وہ پہلا اشارہ یہ ہے کہ یہ جو حامیم ہے یہ ہا بھی الفابیٹ ہے اور میم بھی، نون بھی، قاف بھی، کاف ہا یا عین صاد بھی، الف لام میم بھی، الف لام را بھی، الف لام میم بھی، یہ سب الفابیٹ ہے۔ انہی حروف ہجا سے ساری عربی کے کلمات مرکب ہوتے ہیں۔ بس آگے جو کلام آئے گا اللہ کا کلام ہے۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو انسان کا کلام ہے، تو یہی الفابیٹ ہے جن سے یہ کلام ہے، تم بھی انہی الفابیٹ سے نیا کلام بنا کر کے لاؤ قرآن جیسے۔ پھر ایک دوسرا سوال ہے کہ ٹھیک ہے الفابیٹ ہے، اس سے یہ رمز ہے، اشارہ ہے، تو الفابیٹ تو 28 ہے، اللہ نے الف پہلا لیا، بہت دور جا کر لام لیا، پھر اس کے بعد کا جسٹ کلوز میم لیا، یہاں سے الف لیا پھر وہاں سے لام میم لیا، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہتا ہے حروف مقطعات کے معنی کوئی نہیں جانتا، اس کو نہیں جانتا۔ اگرچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس دوسرے رمز کے معنی بھی مروی ہے، منقول ہے۔ کالف اللہ کالف ہے۔ آپ کے یہاں انگریزی میں ایبریویشن ہوتے ہیں، ہر لفظ کا پہلا حرف لے کر کے بے شمار انگریزی میں تو ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں ایبریویشن ہوتے ہیں، عربی میں نہیں ہوتے، عربی میں ایبریویشن نہیں ہوتے۔ بعض جگہ ایبریویشن ہوتے ہیں مگر اس میں بھی ورڈ کا پہلا حرف لینے کی بات نہیں ہے، کہیں پہلا بھی حرف لیتے ہیں، کہیں بیچ کا لیتے ہیں، کہیں آخر کا لیتے ہیں۔ انگریزی کا جو اولن تو عربی میں ایبریویشن ہے ہی نہیں، اور اگر 2-4 لفظ ہیں تو ہر لفظ کا پہلا حرف نہیں لیتے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ایبریویشن ہے بسملہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ایبریویشن ہے حوقلہ۔ حی علی الصلاۃ، اس کا ایبریویشن ہے حی علی۔ انا مع الناس، اس کا ایبریویشن ہے امع، ایک حدیث ہے۔
حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جو حسن سلوک کرے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، بد سلوکی کرے اس کے ساتھ بھی بد سلوکی کرو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقُولُوا إِمَّا، یہ مت کہو انا مع الناس، میں تو لوگوں کے ساتھ ہوں، دنیا گنبد کی صدا ہے، جیسا کہو ویسا سنو۔ دنیا گنبد کی صدا ہے، جیسا کہو ویسا سنو۔ گنبد میں تو کہاں جاؤ گے، گنبد ہی نہیں رہے، ڈوم رہے ہی نہیں۔ لمبا پائپ لے لو اور ایک طرف سے پائپ بند کرو اور دوسری طرف سے پائپ کے اندر کہو حضرت جی، تو اندر سے آواز آئے گی حضرت جی، آپ ہی کی آواز، ایکو آواز، باز گشت ایکو، وہ آپ نے جو حضرت جی کہا تو وہی آئے گا حضرت جی واپس۔ اور آپ کہیے الو کے پٹھے تو جواب آئے گا الو کے پٹھے۔ جیسی کہو ویسی سنو، گنبد کی صدا ہے۔ گنبد کی صدا مت بنو، مت کہو اما مت بنو۔ یہ اما لفظ جو ہے انا مع الناس ہے، انا مع الناس، انا میں سے الف لیا، مع میں سے میم لیا اور ناس میں سے کچھ لے لیا اور ایک لفظ بنا دیا بڑھا کر کے اما۔ تو عربی میں ایبریویشن نہیں ہوتا ہے، اور ہوتے ہیں تو پہلا لفظ لینے کا کوئی ضابطہ نہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ الف لام میم میں الف تو اللہ سے لیا اور لام جبریل سے لیا، تو الف اللہ میں تو پہلا حرف ہے، جبریل میں لام آخری حرف لے لیا، اور میم محمد میں سے لیا۔ اور الف لام میم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس سے یہ کلام جبریل نے لیا اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ الف لام میم کا یہ مطلب ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس طرح کی جو توجیہ مروی ہیں وہ سب جگہ فٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ پہلا اشارہ تو ہم جانتے ہیں کہ حروف قرآن کریم حروف ہجا سے مرکب ہے۔ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ہمیں میدان ہمیں چوگا، آؤ یہی میدان ہے، آؤ اسی میدان کے اندر گیند کھیلتے ہیں، کون گول کرتا ہے؟ اگر اس کو تم نہیں مانتے ہو تو یہی الفابیٹ ہے جس سے یہ عربی بنی ہے، تم بھی اسی الفابیٹ سے 28 حروف سے عربی بنا کر قرآن جیسا کلام لاؤ۔ یہ جو اشارہ ہے تو بالکل واضح ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن پھر جو یہ سوال ہے کہ الف شروع سے لیا، لام بالکل آخر سے لیا اور اس کے بعد کا جست میم لیا، اور کہیں لام کے بعد میں میم لیا، پھر میم کے بعد میں را لیا، اس کو پیچھے الٹا آ گئے۔ یہ اللہ نے کیوں چوز کیا ان کو، یہ حروف الفابیٹ کیوں چوز کیے، اس کا جواب کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ رمز ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کو قرآن کریم کہتے ہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی ریب ڈاؤٹ نہیں ہے، ڈاؤٹ فل کوئی بات ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ دیکھو یہ ناممکن ہے کسی انسان کی تصنیف لے آؤ، کہیں نہ کہیں انگلی رکھ سکتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہے۔ بخاری شریف میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں اور میں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، بہت سی روایتیں ہیں کہ ایک ہی واقعہ کہیں یوں ہے کہیں یوں ہے۔ اب دونوں باتیں تو ایک واقعے میں صحیح نہیں ہو سکتی، کوئی ایک ہی صحیح ہوگی۔
لیکن قرآن کریم میں ایسا نہیں ملے گا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 30 مرتبہ قرآن میں آیا، لیکن کہیں ایک دو کے درمیان میں کوئی تعارض نہیں دکھا سکتا. جب پھر ایک خاص نہج ہے، پانی بہتا چلا جا رہا ہے، کہیں اتار ہے، کہیں چڑھاؤ ہے، کہیں فصیح کلام ہے، کہیں فصاحت میں کم ہو گیا، قرآن نہیں ملے گا. ایک فصاحت ہے. اور قرآن کریم کی یہ خوبی تو ایسی ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. ایسی زبان جس کو آدمی نہیں جانتا، اس کے 2-4 کلمے تو بغیر ترجمہ جانے یاد کر لے، لیکن اتنا بڑا قرآن ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے عربی نہیں جانتے، اور وہ ان کو پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تجویز سے پڑھتے ہیں، اور جلسے میں قرآن سناتے تو عرب دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ بچہ سمجھے بغیر پڑھ رہا ہے. ایسا اتار چڑھاؤ کے ساتھ بچہ پڑھتا ہے کہ جیسے خوب سمجھ کر پڑھ رہا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے. اور اتنی بڑی کتاب بغیر سمجھے ساری یاد کر لینا، پر اس کو پڑھنا، یہ صرف قرآن کی خوبی ہے. بتاؤ کوئی دوسری کتاب دنیا کی ایسی ہے یہ اتنی بڑی کتاب؟ انجیلیں 4 ہیں اور ہماری قرآن کی 4 صورتوں جتنی بھی نہیں ہیں. قرآن کی 4 صورتوں کے بقدر بھی نہیں ہیں ان 4 انجیلیں. آج دنیا میں 1 کروڑ عیسائی ہیں، 30 انجیلوں کا حافظ نہیں ہے. کیوں؟ وہ انسانوں کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ ایک فصاحت و بلاغت ایک طرح کی، یہ بھی قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے. تو اور کوئی بات یعنی فصاحت و بلاغت ایک نہج پر فصاحت جا رہی ہے، اتار چڑھاؤ نہیں، یہ بھی اختلاف ہے. انسان کا کلام ایک نہج پر نہیں ہو سکتا ہے. وہ اس کا کلام کتنا بڑے سے بڑا ادیب ہو، کتنے سے بڑا اس کی نثر ہو یا نظم ہو، ایک شاندار شعر آئے گا، دوسرا بیکار آئے گا. ایک ٹکڑا بہترین آئے گا، دوسرا پھیکا پڑ جائے گا. اور قرآن کریم الف سے یا تک سب ایک نہج پر ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. وہ یہ اختلاف یہ ہے، ایک نہج پر کلام نہیں ہو سکتا ہے بشر کا. فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کے پاس سے ہوتا تو تم قرآن میں بہت اختلاف پاتے. وہ اختلاف کیا؟ وہی اتار چڑھاؤ. انسانی کتابوں میں ایک نہج نہیں رہ سکتا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہی ہے. اور قرآن ایک نہج پر بہتا جا رہا ہے. اور بعض آیتیں اور بعض صورتیں جو افضل ہیں وہ مضمون کے اعتبار سے افضل ہیں. بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے تو سارا قرآن یکساں ہے. بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے تو سارا قرآن یکساں ہے. اور آیت الکرسی افضل، قل هو اللہ افضل. تو یہ افضل ہیں مضمون کے اعتبار سے. جن آیتوں میں اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے ان کا مقام بلند ہو گیا ہے، تو افضل آیتیں ہو گئی. لیکن فصاحت و بلاغت میں ایک نہج پر جا رہے. تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ڈاؤٹ فل کوئی بات ہے ہی نہیں. پورے قرآن کریم میں آپ کہیں انگلی رکھیں کہ یہ بات غلط ہے. قرآن میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں آپ انگلی رکھ سکیں. باقی انسانوں کی ہر کتاب میں ایسی جگہ ملے گی کہ آپ وہاں انگلی رکھ سکیں کہ یہ بات غلط ہے. چاہے وہ بخاری شریف ہو، کہیں نہ کہیں انگلی رکھنے کی جگہ ہوگی. قرآن میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں. ایک قصہ سناؤں. میں اپنے طالب علم کے زمانے میں اپنے استاد حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب قدس سرہ کے ساتھ خادم بن کر ان کے وطن شاہجہاں پور گیا. وہ بوڑھے تھے بہت. پھر ان کے ساتھ 10 دن وہاں رہے ہم.
پھر ان کے ساتھ واپس ہوئے تو واپسی میں ایک گاڑی تھی، اب وہ نہیں رہی، طوفان میل اس کا نام تھا، طوفان میل، بہت فاسٹ گاڑی، بہت فاسٹ بھی نہیں تھی، اب تو اس سے زیادہ فاسٹ گاڑیاں نکلی۔ تو مفتی صاحب کا ٹکٹ تو سیکنڈ کلاس میں تھا، اس زمانے میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ 3 درجے تھے، تو مفتی صاحب کا ٹکٹ سیکنڈ کلاس میں تھا، ہمارا تھرڈ کلاس میں تھا۔ تو ہم نے جب شاہجہاں پور گاڑی آئی تو ہم نے مفتی صاحب کو ڈبے میں بٹھایا، بستر لگایا، سیکنڈ کلاس میں ٹھکانے بٹھایا۔ اب ہم اتر کر کے دوسرے ڈبوں میں سے تھرڈ کلاس کے ڈبوں میں جگہ پکڑنے کے لیے گئے تو ساری گاڑی بھری ہوئی، بڑا مشکل۔ میرے ساتھ ایک نیپال کا مولوی مفتی محمود تھے، ہم 2 طالب علم تھے، خادم بن کر گئے تھے، تو وہ تو کسی ڈبے میں چڑھ گئے اندر، مجھے کہیں جگہ نہیں ملی تو میں ایک ڈبے میں لٹک گیا، باہر ہی گاڑی چلی۔ جب گاڑی فراٹے بھرنے لگی اور میں تو ابھی 18-20 سال کا تھا، تو اندر جو لوگ تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر کھینچ لیا، باہر اندر چلا گیا میں تو باہر لٹک رہا تھا۔ پھر اگلے اسٹیشن پر جا کر گاڑی روکی تو وہ ہمارا ساتھی اتر کر آیا اور ڈھونڈتا آیا، اس نے کہا چل یار میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ لوگ بریلی کے ہیں، وہ طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، مجھ سے جوابات نہیں بن رہے، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ میرا ایک ساتھی ہے، میں اسے لاتا ہوں، وہ جواب دے گا، چل۔ میں نے کہا جواب تو دیں گے، بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے بہت بہترین بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خیر ہم اتر کر گئے، وہاں ڈبے میں بیٹھے۔ شاہجہاں پور سے آگے بڑھیں گے تو آگے بریلی، جسٹ 1-2 کے بعد بریلی آتا ہے، وہاں کہ حضرات تھے، وہاں جا کر ہم بیٹھے، انہوں نے ہٹ کر جگہ دی، بہت شاندار بیٹھنے کی جگہ، 7, 8, 10 آدمی بیٹھے ہوئے، اس میں عورتیں بھی مرد بھی، ہم بیٹھے۔ ہم کیوں بولے آ بیل مجھے مار، کیوں مارے؟ ہم کیوں پوچھیں کہ بھئی کیا سوال ہے آپ کا، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ہم خاموش بیٹھے ہیں، بیٹھنے کی جگہ مل گئی، گاڑی چل دی۔ پھر ایک بندہ بولا اشرف علی کو آپ جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے تو مر گیا۔ میں نے کہا میں زندوں کو سب کو نہیں جانتا ہوں، مردوں کو کہاں سے جانوں گا؟ اب اس کی تو ساری بات ختم ہوئی، اب اس کو تو بھڑاس نکالنی تھی اشرف علی کے خلاف، میں تو جانتا ہی نہیں اسے، تو خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا بولا فتاوی رشیدیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بھیا سنو، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بارے میں تو میں گارنٹی لینے کے لیے تیار ہوں، ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں کہ ہر حرف اس کا صحیح ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ میں کسی کتاب کی گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کو فتاوی رشیدیہ کا کوئی مسئلہ ذکر کرنا ہو تو بولو، پوچھو، باقی میں پوری کتاب کے بارے میں کہوں نہ، کچھ نہیں کہوں گا، صرف قرآن پوری کتاب کے بارے میں کہوں گا، اس کا حرف صحیح ہے، لیکن تم کہو کہ میں فتاوی رشیدیہ کے حرف کی ذمہ داری لوں، میں تیار نہیں ہوں۔ آپ کو فتاوی رشیدیہ میں سے کوئی مسئلے میں اشکال ہو تو پوچھیں، اسے مسئلہ تو کچھ معلوم تھا ہی نہیں، اسے تو ان کے پیروں نے پڑھایا ہے کہ یہ کتاب فتاوی رشیدیہ ایسی ہے ویسی ہے، مسئلہ جانتا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میں صرف قرآن کی گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کا حرف صحیح ہے، اور کسی دوسری کتاب کی کوئی گارنٹی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھو۔ اب وہ خاموش، اس کو تو کچھ بات یاد ہی نہیں، پھسلنے لگے۔ پھر ایک بولا
یہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بیٹھی تھی، کہنے لگے یہ میری وائف ہے، بیوی ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ کے نکاح میں برکت فرمائے۔ کہنے لگے نہیں، میں اور میری یہ بیوی ایک پیر صاحب سے بیعت ہیں، تو ہم تو پیر بھائی بہن ہو گئے، تو ہمارا نکاح رہا یا نہیں رہا؟ یہ کہا کہ میں اور یہ دونوں ایک پیر صاحب سے بیعت ہیں، تو ہم پیر بھائی بہن بن گئے، تو ہمارا نکاح رہا یا نہیں رہا؟ میں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بیعت ہونے سے پہلے پیر صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، اب کیوں پوچھ رہے؟ بیعت ہونے سے پہلے پیر صاحب سے پوچھتے کہ ہم وائف ہسبینڈ ہیں، ہم دونوں آپ سے بیعت ہو رہے ہیں، بعد میں نکاح رہے گا ٹوٹ جائے گا، یہ تو پہلے پوچھ کر بیعت ہوتے۔ چپ۔ پھر انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں نکالی اور سب رکھا کہ کھاؤ۔ ایک تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تو کھانے کی جگہ چیزیں مل گئی۔ کھاتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا ارے مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ ان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بہن ہیں، تو پھر مسلمان کا مسلمان کے ساتھ کیسے نکاح ہو سکتا؟ کہنے لگے وہ تو دینی بھائی بہن ہے۔ تو میں نے کہا تم جو بیعت ہوئے ہو تو کیا یہ شیطانی بھائی بہن ہے؟ جب وہ دینی بھائی بہن میں نکاح ہو سکتا تو یہ دینی بھائی بہن میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرے بھائیوں بات پھیلتی چلی گئی، پیچھے لوٹو۔ قرآن کریم نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں تو کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ مفتی کہیں کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، وہ کوئی اللہ کی کتاب تھوڑی ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب کا گنگوہی قدس سرہ کوئی اللہ میاں کے بیٹے تھوڑی تھے، اللہ میاں کے چھوٹے بھائی تھوڑے تھے، وہ بھی ایک انسان تھے۔ اللہ کا علم اللہ کا علم ہے، اللہ کے نبی کا علم اللہ کے نبی کا علم ہے، اللہ کا سارا علم اللہ کے نبی کے پاس تھوڑی ہے۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کو گائیڈ کرتا ہے، یعنی دنیا میں وہ راستہ بھولتے نہیں ہیں، صحیح راستے پر چلتے ہیں، راستے سے گم راہ نہیں ہوتے، راستہ گم نہیں کرتے۔ کون؟ جو دلی کے رہنے والے ہیں، بامبے کے رہنے والے ہیں، نیو یارک کے رہنے والے ہیں، واشنگٹن کے رہنے والے ہیں، وہ بھی اتنا بڑا بہت بڑا شہر ہو جاتا ہے تو وہ بھی ڈرائیونگ کرتے کرتے راستہ بھولتے ہیں، ان کو بھی جی پی او رکھنا پڑتا ہے۔ تو جو اللہ کے متقی بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، پرہیزگار کہاں سے بنتا ہے؟ ایمان لایا اور متقی بنا، پرہیزگار بن گیا۔ اب اس متقی کو تقوی میں بڑھنے کے لیے گائیڈ بک چاہیے، اس گائیڈ بک کے مطابق وہ اس تقوی میں بڑھے گا۔ وہ گائیڈ بک یہ قرآن ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد جب تقوی پیدا ہو جائے، فرسٹ اسٹیپ، پہلا قدم آ گیا تقوی کا، اب آگے بڑھنا ہے۔ اس آگے بڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، وہ سیڑھی یہ قرآن کریم ہے، اس کو سمجھ کر پڑھو اور اس کی نصیحتوں کو قبول کرو، اس کے احکام پر عمل کرو، درجہ بدرجہ تقوی میں بڑھتے چلے جاؤ گے۔ یہ قرآن کریم ھدی للمتقین ہے، یعنی متقین کے لیے دوسرا لفظ استعمال کرو، ھدی للمؤمنین۔ ایمان لاتے ہی تقوی کا پہلا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، لہذا متقین کو ہو یا مومنین کو ہو ایک ہی بات ہوئی۔ اب یہاں سے قرآن اس کو راہ دکھائے گا اور راہ دکھا کر کے تقوی کے آخری درجے تک لے جائے گا۔
مجھے تو یہ مضمون سمجھانا ہے کہ تقویٰ اگر ہم اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ایبیلٹی کہ کرنے کا کام مجبور ہے کرنے پر، عادت بن گیا ہے، نہ کرنے کا کام ایسی نفرت ہو گئی جیسے میدے کو مکھی سے نفرت ہوتی، ایسا کرنے کے لیے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب ہے قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا. دوسرا سبب روزہ رکھو. یہ روزہ بھی تقویٰ پیدا کرنے کا ایک سبب ہے. اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے روزے جو فرض کیے ہیں تو اس میں فرض کرنے سے پہلے سات طرح سے ذہن سازی کی ہے، اور 7 طرح سے ذہن سازی کر کے پھر حکم آیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اس سے پہلے 7 طرح سے ذہن سازی کی. ان 7 طرح میں سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے مانتے ہو، جو مجھ پر ایمان لائے ہو، جو صرف مجھے، یہ ذہن سازی ہے. کسی سے کہیں پیارے پانی پلا، طالب علم سے کہیں میرے پیارے ذرا پانی پلا، ایک دم کودے گا، دوڑے گا لینے گا. اور اگر کہیں الو کے پٹھے پانی پلا تو اٹھتا ہوگا تو ابھی نہیں اٹھے گا. تو پیارا خطاب ابھارتا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے. لکھ کر کے قلم خشک ہو گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لکھا ہوا تو حرف آخر ہے، پتھر پر کندہ کر دیا کہ روزے تم پر فرض لکھے گئے. فرض نہیں کیے گئے، تم پر روزے لکھے گئے. لکھا ہوا مٹتا نہیں. یہ دوسری طرح ذہن سازی ہے کہ بھئی لکھ دیا گیا، پتھر پر کندہ کر دیا. پتھر پر کندہ کیا ہوا تو مٹتا ہے نہیں، اب تو جک مار کر کے روزے رکھنا ہی پڑیں گے. یہ دوسری مرتبہ ذہن سازی کی. پھر فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر روزہ لکھا گیا تھا، فرض کیا گیا تھا، اس طرح سے تم پر بھی فرض کیا گیا. اب آدمی نے سنا اوہو مرگ امبو جشن دارد، گاؤں میں 25 جنازے ایک ساتھ ہو جائیں اور سارے 25 جنازے ایک ساتھ جلیں تو وہ جنازے معلوم ہوں گے یا بارات معلوم ہوگی؟ شادی کی بارات معلوم ہوگی. تو جب ساری ہی امتوں پر روزے فرض تھے، بس ہماری امت پر روزے فرض ہوئے تو کیا بات ہے؟ مرگ امبو جشن دارت، بہت سارے لوگ ایک ساتھ مر جائیں تو جنازے اٹھیں گے تو ایک جشن معلوم ہوگا. تو سارے ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں. دیکھو اس کی مثال، بعض لوگ بیماری کی وجہ سے روزہ مس کرتے ہیں، بعض لوگ سفر کی وجہ سے روزہ مس کرتے ہیں، اور اس کا حق ہے، شریعت نے فیسلٹی دی ہے. لیکن پھر جب قضا کرنے کا وقت آتا ہے تو موت آتی ہے، بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. اور رمضان میں سب کے ساتھ روزہ رکھنا نہایت آسان ہے، کہ سارا ہی شہر، ساری ہی دنیا روزے سے ہے. اگر میں بھی ہوں تو مرگ امبے جشن دارد، ساری دنیا، سارے جنازے ایک ساتھ جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. تو یہ کہا کہ یہ روزے تم پر ویسے اس طرح لکھے گئے ہیں جس طرح گزشتہ امتوں پر لکھے گئے تھے. یہ ذہن سازی ہے کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہر امت پر روزے فرض رہے ہیں، تم پر بھی فرض ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ 3 مرتبہ. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو.
معلوم ہوا روزہ یہ تقوی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. مگر میرے بھائیوں، ہم تو رمضان ہی کے روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ روزے رکھتے ہی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ نفل روزے اتنے کثرت سے رکھتے تھے، روایتیں ہم پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. حتیٰ کہ جب جہاد میں جاتے تھے، لڑنے کے لیے جاتے تھے، تو بھی روزہ رکھتے تھے. سفر میں، سفر بھی جہاد میں جا رہے ہیں وہاں بھی روزہ رکھتے. مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر کے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے ہیں، اور رمضان کی 10 تاریخ کو روانہ ہوئے ہیں. رمضان چل رہا ہے، 10 تاریخ کو 10,000 کا لشکر روانہ ہو رہا ہے، اور سب روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا. حضور بھی رکھ رہے ہیں، صحابہ بھی رکھ رہے ہیں. جب مکہ مکرمہ قریب آیا تو جو فوج کے بڑے تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں؟ تو صحابہ بھی سب روزہ رکھ رہے ہیں، اور اب دشمن کا علاقہ قریب آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وار پیش آئے، لڑنا پڑے. بس لڑنے کے لیے لوگوں کو روزہ بند کرنا چاہیے، کھا پی کر قوت حاصل کرنی چاہیے. مگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو لوگ روزہ نہیں چھوڑتے. یہ کمانڈروں نے عرض کیا، چنانچہ حضور نے روزہ بند کر دیا، اور ایک چشمے پر سارے 10,000 ایک ساتھ نہیں چلیں گے، تھوڑے تھوڑے چلیں گے. تو ایک چشمے پر اکٹھا ہوئے تو عصر کی نماز پڑھا کر حضور نے سب کے سامنے پانی پی کر کے ظاہر کیا کہ حضور کا روزہ نہیں ہے. تو صحابہ سمجھ گئے، صحابہ نے سب نے بند کر دیے. پھر بھی بعض حضرات نے پھر بھی روزہ رکھا ہے. حضور کے علم میں آیا تو حضور نے فرمایا، اولئک العصاۃ، یہ بندے جنہوں نے روزے رکھے وہ نافرمان ہیں. حضور نے اشارہ کر کے دیا کہ اب روزے بند کرو، اور پھر بھی انہوں نے روزے رکھے، وہ نافرمانی کیوں؟ مجھے تو اس قصے میں پھر بڑھے. اور 17 رمضان کو مکہ فتح ہوا ہے، رمضان شریف میں 17 رمضان کو مکہ فتح ہوا ہے. اور اس پورے سفر میں قراء الغمیم تک سب صحابہ اور حضور روزہ رکھتے ہوئے چلے. تو سب کے ساتھ روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. پھر جو مس کیا ہے روزہ بیماری میں یا سفر میں، تو بعد میں رکھنے میں بڑا بوجھ پڑتا ہے، بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے. اور ہم تو فرضوں کے علاوہ کوئی روزہ رکھتے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ تو اتنی کثرت سے نفل روزے رکھتے تھے، بلکہ حضور 100 میں وصال بھی رکھتے تھے. 2 دن کا ایک روزہ، رات میں روزہ نہیں کھولنے کا. 3 دن کا ایک روزہ، رات میں کھانے پینے کا نہیں. ایسا 100 میں وصال بھی حضور رکھتے تھے. حضور نے ایسا روزہ رکھا تو صحابہ نے بھی رکھنا شروع کیا. تو حضور نے صحابہ کو منع کیا کہ تم ہر روزہ الگ الگ رکھو، رات میں کچھ نہ کچھ کھاؤ، چاہے ایک لقمہ کھاؤ، 2 روزے ایک ساتھ مت کرو. حضور نے امت کو منع کیا، مگر حضور کئی روزے ایک ساتھ رکھتے تھے. کیوں؟ گھر میں کھانا نہیں تھا، بتیرا کھانا تھا. روزے سے کوئی مقصد تھا، مقصد حاصل کرنا تھا، وہ مقصد تقویٰ تھا. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رکھتے تھے. آج ہمارے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہوتا ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی سگریٹ پی رہا تھا، اور رمضان کے آخری دن عید کے دن بھی سگریٹ پی رہا ہے. ارے پورا رمضان گزر گیا، ابھی تقویٰ نہیں پیدا ہوا، سگریٹ نہیں چھوٹا تھا. نہیں چھوٹا. کیوں نہیں چھوٹا؟ ہم روزہ کیسا رکھتے ہیں؟ سوچو، شہری کے دسترخوان پر جب تک ایک ریزہ بھی باقی رہتا ہے ہم اٹھتے نہیں. اور افطاری میں تو ہم ڈویل
شہری سے پہلے اتنا کھائیں گے اور افطاری سے پہلے اتنا کھائیں گے، افطاری کے بعد اتنا کھائیں گے، اور تراویح کے بعد کا کھانا تو الگ ہے۔ میرے بھائیوں، جب رمضان کی راتوں میں اتنا کھاؤ گے تو کہاں سے تقویٰ پیدا ہوگا؟ روزہ تو بھوکے رہنے کا نام ہے، تو کچھ بھوکے رہو، کچھ برداشت کرو، تو ہی تو تقویٰ پیدا ہوگا۔ روزہ تو بھوکا رہنے کا نام ہے، بھوکا نہیں، بھوکا، پیاسا اور بیوی سے کٹ آف، اس کا نام روزہ ہے۔ اب تم نے اتنا کھایا ہے سحری میں کہ دوپہر تک تو ڈکاریں آ رہی ہے، بدہضمی کی ڈکاریں آ رہی ہے، اور پھر شام کو اتنا کھایا کہ رات بھر ہل بھی نہیں پایا۔ تو ایسے روزوں سے میرے بھائیوں کہاں سے تقویٰ پیدا ہوگا؟ دیکھو، عربوں میں سحری کا تو رواج ہی نہیں تھا، جوئش میں بھی سحری کا رواج نہیں تھا۔ یہ جو یہودی ہیں، ان کے سحری نہیں تھی، ان کے یہاں نیند آ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا، سحری کا رواج نہیں تھا۔ اسلام میں بھی پہلے یہی تھا، سحری تھی ہی نہیں، آپ عشاء کے بعد جب تک جگ رہے ہیں کھاؤ، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں پہلے یہی حکم تھا، پھر یہ حکم بدل گیا ہے، اور روزہ اسلام میں صبح صادق سے شروع ہوا، صبح صادق تک نائٹ میں کھانے پینے کی اجازت دی، یہ حکم آیا۔ تو حضور نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے سے میں برکت ہے۔ کچھ زیادہ نہ کھانا ہو تو ایک گلاس پانی پی لو، ایک گلاس دودھ پی لو، ایک لقمہ کھا لو، اس میں برکت کیا ہے؟ دل پرسکون رہے گا۔ اور جس دن سحری نہیں کی اور دیر ہو گئی اور بعد میں اٹھے اور بغیر سحری کے روزہ رکھا تو دن بھر گاتا پھرے گا، آج بغیر سحری کے میں نے روزہ رکھا، آج میں نے بغیر سحری کے، وہ بڑا کمال کر دیا، صبح سے شام تک گائے گا سب کے سامنے۔ یہ گانا نہیں پڑے گا، برکت یہ ہے کہ سکون رہے گا دل کو۔ بہرحال میں سمجھا ہی رہا تھا کہ عربوں میں سحری کا تو رواج ہی نہیں تھا، اس لیے حضور نے ترغیب دی کہ کچھ نہ کچھ کھا لو، پی لو۔ ہاں، افطاری کا رواج تھا، اور افطاری میں پیٹ بھر کر کھاتے تھے، اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا من فطر صائما، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو روزہ کھولتے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو روزہ رکھنے والے کو جو ثواب ملا وہی ثواب اس کھانا کھلانے والے کو بھی ملے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اب لوگوں نے اس حدیث کا مس یوز کیا، کیا کیا؟ ایک کھجور دیں گے کہ میری کھجور کھاؤ تاکہ ثواب تمہارے روزے کا مجھے مل جائے۔ ارے فترہ کے معنی ہے روزہ کھولتے ہو تو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاؤ، فترہ کی یہ معنی ہے، ایک کھجور کھلاؤ یہ معنی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی وقت ایسا ہے کہ اگر کوئی چیز کھلانے کو نہیں ہے تو آپ ایک شربت کا گھونٹ پلا دیں، پانی کا ایک گھونٹ پلا دیں، بلکہ پان کھلا دیں۔ ایک مرتبہ ہم ٹورنٹو سے ایک دوسری جگہ پر جا رہے تھے، وہاں پروگرام تھا تقریر کا، عصر کے بعد، تراویح کے بعد۔ راستے میں کوئی بات ہوئی ہوگی، جام لگ گیا، کھڑے ہیں، عصر کے بعد تو پروگرام تھا، یہاں سورج غروب ہو گیا، افطاری کا وقت ہو گیا، اور گاڑی میں کسی کے پاس کچھ نہیں۔ میرے پاس پان رہتے ہی ہیں، میں نے پان لگا کر سب کو دیے اور سب نے پان کھا کر افطار کیا۔ یہ تو وہاں واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی سال امریکہ میں کہیں واقعہ پیش آیا، کہاں پیش آیا؟ فلوریڈا میں پیش آیا تھا۔ سب جا رہے
اور اندازہ صحیح نہیں تھا، اور وقت راستے میں روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا، گاڑی میں کچھ نہیں. تو میں نے بھائی سے کہا بھائی پان لگا کے دو سب کو. تو سب کو پان لگا کے دیے، سب نے روزہ کھولا، مجھے بھی دیا. تو میں تو زردہ کھاتا ہوں، تو میں نے منہ میں زردہ ڈالا. اب میں زردے کو نگل نہیں سکتا. میں تمباکو کھاتا ہوں مگر نگلتا کبھی نہیں ہوں، تھوکتا ہوں. اب میں نے زردہ ڈالا، اب نگل نہیں سکتا، تو کیسے روزہ کھلے؟ اب میرے لیے تو پروگرام بن گیا. پان تو میں نے کھایا مگر اب میں زردہ ڈالا، اب نکل تو سکتا نہیں. تو اب میں تو منہ میں پان لیے رہا، منزل پر پہنچ کر پان تھوکا، تب ایک گھونٹ پانی پیا اور روزہ کھلا. لیکن جنہوں نے زردہ نہیں ڈالا تھا وہ تو فٹافٹ کھا گئے تو روزہ کھل گیا. تو حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس بندے کو بھی دیتے ہیں جو ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک کھجور کھلا دے، اس کو بھی دیتے ہیں. مگر کب؟ جبکہ اور کوئی چیز دوسری اویلیبل نہیں ہے. ورنہ فطارہ کے اصل معنی ہے افطاری کے وقت پیٹ بھر کر کھلاؤ. دیکھو ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی اور یہاں بھی بعض جگہ رواج ہے، افطاری کا وقت ہوا سب کھا لیتے ہیں، پھر مغرب پڑھتے ہیں، مغرب بعد کوئی کھانا نہیں ہوتا ہے. ایسے امریکہ میں بھی بعض جگہ ایک رواج ہے. میں پہلی مرتبہ جب ڈیٹروئٹ میں گیا تو وہاں بنگلہ دیش کے کمیونٹی ہے، 2-3 مسجدیں ان کی ہیں، ان کا مہمان تھا. تو میرا تو معمول یہ ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو 1-2 گھونٹ پانی پی کر، شربت پی کر پان کھا لیتا ہوں اور پھر مغرب کے بعد کھانا کھاتا ہوں. کیونکہ اگر میں 2 قسطوں میں کھانا کھاؤں گا تو میں نہیں کھا سکتا ہوں، میں تھوڑا سا کھانا کھاتا ہوں. اگر میں افطاری میں کھا لیا تو پھر مغرب بعد نہیں کھا سکوں گا، اس لیے میں نہیں کھاتا، بعد میں کھاتا ہوں. تو میں تو اپنے معمول کے مطابق جب وقت ہوا تو میں نے تو ایک کچھ کھجور وجور کھا کر کے منہ میں پان رکھ دیا. اب وہ سارے احباب تو لگ گئے کھانے میں، مملے ہیں، چنے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، کھا رہے سب نے کھایا. کھا کر کے مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز پڑھ کے مجھے تو کسی نے کھانے کے لیے پوچھا ہی نہیں. میں تو باہر کا آیا ہوا ہوں، پہلا ہی مرتبہ ڈیٹروئٹ میں گیا تھا، مجھے مغرب بعد میں کسی نے پوچھا ہی نہیں. اب میں نے بھی نہیں مانگا. شہری میں جا کر یا تراویح کے بعد میں کچھ کھانے کو ملا، انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں، ان کے معمولی نہیں. تو عربوں میں بھی یہی رواج تھا. حدیث میں ہے کہ حضرت ابن ایک حدیث ہے، اذا وضع العشاء فابدؤوا اذا حضر العشاء والعشاء. اذا حضر العشاء یعنی شام کا کھانا. کیا کہتے ہیں شام کے کھانے کو؟ ڈنر کہہ لیتے، اس اوپر کہتے کیا کہتے؟ ڈنر. سامنے رکھ دیا. اور عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو گیا. پہلے عشاء مغرب کو بھی کہتے تھے، عشاء کو بھی عشاء کہتے تھے، مغرب کو عشاء اولا کہتے تھے، عشاء کو عشاء آخرہ کہتے تھے. پھر مغرب کے لیے مغرب لفظ آ گیا تو عشاء اس کے لیے ہو گیا. تو یہ اس وقت کی حدیث ہے جب مغرب کو بھی عشاء کہتے تھے کہ جب مغرب کا وقت ہو گیا اور شام کا کھانا بھی سامنے آ گیا، افطاری کا وقت ہو گیا، اب اذان ہوئی تو پہلے کھاؤ پھر نماز کو جاؤ. حدیث میں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا روزہ ہوتا تھا، وہ مغرب کے وقت روزہ کھولتے تھے، وہ کھاتے رہتے تھے اور تکبیر ہو رہی ہے، امام نماز پڑھا رہا، قرات سن رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. یہ نفل روزہ ہے، رمضان کا روزہ نہیں ہے. رمضان کے روزہ میں تو سبھی نماز میں تاخیر کرتے ہیں. بہرحال عرب میں کھانے کا رواج بھی مغرب 2 کھانے تھے ہی نہیں ان کے پاس. لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا شروع میں کھانا چاہیے بعد میں کھانا چاہیے. میں جواب کہ سنت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں حضور کے زمانے میں کھانے ہی مشکل سے ملتے تھے، کہاں میٹھا تھا جو پہلے کھانا چاہیے بعد میں کھانا چاہیے.
ایسے حضور کے زمانے میں کھانا ہی چند لقمے ہوتا تھا، تو افطاری کے ساتھ ہی کھا لیا جاتا تھا، بعد میں نہیں کھایا جاتا تھا۔ مگر ہمارے یہاں تو پورا ٹرک بھر کر کے کھانا ہوتا ہے۔ بعض جگہ پر ناشتہ ہوتا ہے بقدر بادام، ایک بادام کے بقدر، ایک پیالی چائے اور ایک بسکٹ کھا لو، ناشتہ ہو گیا، پھر ایک بریک فاسٹ، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور بعض جگہ گجراتیوں کے ناشتہ ہوتا ہے بقدر گودام، پوری گودام بھر کر کے ناشتہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یہ روزے ہیں ہی اسی لیے۔ اور تقویٰ کب پیدا ہوگا؟ جب رمضان کے بھی روزے رکھیں آپ، اور اس کے علاوہ بھی روزے نفلی اللہ توفیق دے رکھیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ یہ کم وقت پان روزے نہیں رکھنے دیتا ہے۔ اگر یہ پان بیڑی نہ ہوتے تو ہم جتنے چاہیں نفلی روزے رکھ لیتے۔ یہ پان بیڑی نہ ہوتے تو ہم جتنے چاہے نفلی روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن جس کو بیڑی کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، گٹکے کی عادت ہے، مجھے پان کی عادت ہے، یہ کم وقت نفلی روزہ نہیں رکھنے دیتے۔ اللہ کرے یہ عادت جائے اور مجھے نفلی روزوں کی توفیق ہو، آپ سب کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان کے بھی روزے رکھو، نفلی روزے بھی رکھو، اور شہری تو کرو ہی مت، یا برائے نام کرو، افطاری میں پیٹ بھر کے کھا لو، اور وہ بھی اتنا کہ مغرب کی نماز سے پہلے پیٹ بھر جائے، اتنا کھا لو پیٹ بھر کر، یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہی رہو۔ ایسے روزے رکھو گے تو ان روزوں سے تقویٰ پیدا ہوگا، دل کے اندر وہ ایبیلٹی پیدا ہوگی۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، 4 عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ 4 عبادتیں کیوں ہیں؟ انسان میں 2 چیزیں ہیں، باڈی اور روح، اور اصل انسان روح کا نام ہے۔ باڈی تو اس کی کار ہے، سواری ہے، جو روح لیے لیے پھرتی ہے۔ ہماری جو باڈی ہے یہ کار ہے، اس میں روح ہے، وہ روح ہماری باڈی لیے لیے پھرتی ہے۔ پھر کہیں جا کر کے روح آدمی رکتا ہے، اور روح نکل کر کے پاس آوے، گزری گیا، مر گیا، مرنا گیا، انتقال ہو گیا، اور یہ کیا پڑا ہے؟ یہ لاش ہے، نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ یہ لاش کب تک عبد الرحمان تھی؟ جب تک عبد الرحمان کی روح اس میں تھی، وہاں تک یہ لاش عبد الرحمان تھی۔ اور جب اس میں سے روح جو حقیقی عبد الرحمان ہے وہ نکل کر پاس آوے، آگے بڑھ گئی، تو اب یہ پیچھے جو رہ گئے تو لاش ہے، لاش ہے، نتھنگ۔ بہرحال اس سے اتنا سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہو کہ انسان میں 2 چیزیں ہیں، باڈی اور روح۔ دونوں کے مشقت کے لیے، دونوں کی مشقت کے لیے عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ نماز کیوں ہے؟ بدن کو تھکانے کے لیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بدن کا نماز کا مقصد ہے اتعاب نفس، لہذا پڑھا ہے، بیوی سے کہا فجر کی میری بھی 2 رکعتیں پڑھ ڈالیے، تو اس سے کام نہیں چلتا ہے، اس کی وہ 2 رکعتیں پڑھے گی، اس کا وہ تھکے گی، تو اٹھ کر پڑھ، تو تھک۔ نماز کا مقصد یہ ہے۔ اور زکوٰۃ اور روزہ رکھے گئے ہیں، روح میں 2 خرابیاں ہیں۔ روح میں ایک تو ہے بخل، نفس بخیل ہوتا ہے، بخل اس میں ہے۔ بخل کے معنی ہے روکنا۔ انسان کے نیچر میں مٹی ہے، اور مٹی کی خاصیت روکنا ہے۔ بے شمار خزانے زمین کے اندر ہیں، مگر زمین دیتی نہیں ہے۔
फावड़ा लेकर खोदो और कान बना करके जाओ अंदर, सीना चीरो तो सोना निकलेगा। वो खुद कहे कि मेरे अंदर सोना है, ले ले ले, वो नहीं निकाल के देती, जमीन रोकती। जितना खजाना दफन करो हड़प कर जाएगी, फिर निकलेगा नहीं अंदर से, जब तक कि कुदाल लेकर खोदो न, सीना चीरो न, वहां तक निकलेगा नहीं। ये मिट्टी इंसान के नेचर में, खमीर में है, तो इंसान के अंदर भी बुखला है, बुखला है। उस बुखल का इलाज ज़कात और खैरात है। ज़कात दो, सदका दो, खैरात दो, ये रहल सहल है, ये बार बार देगा ज़कात, सदका, खैरात, तो देते देते वो बुखल घटेगा, बुखल कम होगा। तो नफ्स में जो बुरी आदत बखीली है, उसको निकालने के लिए तो अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म दिया, खैरात का हुक्म दिया, सदकात का हुक्म दिया। और दूसरी खराबी इंसान के अंदर है, इंसान का नफ्स शरारत करता है, उसको लगाम देनी है, लगाम देकर पकड़नी है। जैसे घोड़ा शरारत करता है, तुम बगैर लगाम के घोड़े पर बैठोगे तो गिराएगा, तो लोहे की लगाम मुंह में देते हैं, मुंह भी नहीं हिला सकता, और फिर सवार पकड़ा है, सारा मुंह पकड़े हुए है, मुंह भी हिला भी नहीं सकता। जैसे घोड़े को लगाम देते हैं, इसी तरह से ये नफ्स मेरे भाइयों, ये घोड़ा है, बड़ा बदमाश, इसको लोहे की लगाम दो और पकड़े रहो तो ये नफ्स ठीक रहेगा, वरना ये नफ्स गड़बड़ करेगा। इस नफ्स को लगाम कैसे दिया जाए, उसके लिए रोजे रखे, नमाज रखी है बदन की रहल सहल के लिए, ज़कात रखी है बखीली निकालने के लिए, और रोजे रखे हैं नफ्स को लगाम देने के लिए। और हज मुरक्कब इबादत है, नमाज पैसा भी खर्च होता है, बदन भी थकता है, मुरक्कब इबादत है। और वो क्यों रखी है? महबूब से के घर का एक फेरा लगा कर आओ। कितनी देर है भाई? 15 मिनट 10 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह, महबूब के घर का फेरा लगा कर आओ। असल तो ये था अल्लाह से मिलकर आओ, मगर इस दुनिया में हम अल्लाह से नहीं मिल सकते। तो अल्लाह का घर बैतुल्लाह है, जाओ वहां जाओ, अल्लाह के घर फेरा घूम फिर करके आओ। तो ये वस्ले महबूब के लिए हज रखा है। हज इसलिए रखा है कि महबूब को मजनून कहता है, अमुर्र अलद दियार दियार लैला वो कब्दिल जल जिदार वजल जिदार वमा हुब्बुद दियार शगफना कल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियार। मजनून कहता है, मैं लैला के गांव में जाता हूँ, इस दीवार को चूमता हूँ, उस दीवार को चूमता हूँ, सब दीवारों को चूमता हुआ आता हूँ, मुझे दीवारों से कोई मोहब्बत नहीं है। उन दीवारों को क्यों चूमता हूँ? इस गांव में लैला रहती है, इसलिए उसके गांव की दीवारों को चूमता हूँ। तो इसी तरह से मेरे भाइयों, हज रखा है, वस्ले महबूब का मजा ले लो थोड़ा। मगर आजकल हमारा हाल क्या है? दाढ़ी मुंडाता हुआ हज में गया और आ रहा है, अभी दाढ़ी मुंडा रहा ले, तो कैसा हज करके आया? जैसा गया था वैसा ही है। चुनांचे पिछले जमाने में कोई आदमी हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब, सारा गांव हाजी साहब जैसे जाते थे उससे बढ़िया होकर लौटते थे। अब जैसे गए वैसे ही आते हैं, तो कोई हाजी साहब नहीं कहता पाजी साहब पाजी साहब पाजी साहब। अब सब पाजी साहब हैं, हाजी साहब कोई रहा ही नहीं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों ने लिखा है कि हज मकबूल की अलामत ये है कि बुरी जिंदगी लेकर गया और वरक पलट कर आया, अच्छी जिंदगी लेकर आया, हज करके आया, अच्छी जिंदगी लेकर आया।
پوری زندگی لے کر گیا، ورق پلٹ کر کے آیا، اچھی زندگی لے کر آیا، تو علامت ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ یا اچھی زندگی لے کر گیا اور ویری ویری فائن عمدہ زندگی، ٹبل زندگی اچھی لے کر آ گیا، تو یہ علامت اس کا حج قبول ہوا۔ جیسا نیک گیا تھا ویسا ہی نیک آیا تو نہیں، جیسا نیک گیا تھا اس کا ڈبل ٹبل نیک بن کر کے آیا تو یہ علامت اس کا حج قبول ہو گئی۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ جو محبوب کے پاس جا کر آیا پھر وہ بھی برا آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام محالہ یہ کہیں گے کہ محبوب کے یہاں ملنے گیا تھا مگر محبوب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اس کی، بس خواہ کے پھیرے لگا کر آ گیا۔ یہ علماء نے لکھا ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں کہہ رہا، علماء نے لکھا ہے کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ برا گیا اچھا بن کر آیا، اچھا گیا ڈبل اچھا بن کر آیا۔ بہرحال حج ہے وصل محبوب کے لیے۔ میں نے کیا سمجھایا، ایک مضمون سمجھایا کہ 4 عبادتیں کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں ہیں، 3 کیوں نہیں ہیں، اس کو میں نے سمجھایا کہ انسان کے اندر باڈی ہے اور روح ہے۔ باڈی کی رہل سہل کے لیے نماز رکھی ہے اور روح کے لیے 2 نمازیں رکھی ہیں، بخیلی نکالنے کے لیے زکوٰۃ نکالی ہے اور نفس کو لگام دینے کے لیے، گھوڑے کو لگام دینے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ کہ روزہ نفس کو لگام کب دے گا؟ جبکہ تھوڑا سحری کرو یا بغیر سحری کے روزہ رکھو، بغیر سحری کے نہیں۔ حدیث میں سحری کرنے کی فضیلت ہے تو سحری تھوڑی بہت کرنی ہے، تھوڑی بہت سحری کر کے روزہ رکھو، پیٹ بھر کے کھاؤ افطاری میں۔ اور حج رکھا ہے محبوب کے یہاں جاؤ وصل محبوب کے لیے، محبوب کے گھر جا کر محبوب کے گھر کا پھیرا چکر لگا کر آؤ۔ جیسے مجنون جاتا تھا تو لیلا تو اس کے گھر میں پردہ نشین ہے، یہ لیلا مسلمان تھی، مجنون بھی مسلمان تھا، اور یہ دونوں چچازاد بھائی بہن تھے، اور بچپن میں دونوں بکریاں ساتھ چراتے تھے۔ اس وقت سے ان کے درمیان میں تعلق ہو گئے، پھر بہن بڑی ہو کر بالغ ہو گئی، چچا کی بہن وہ پردے میں بیٹھ گئی، یہ باہر رہ گیا، اور وہ محبت زندگی بھر اس کی نکلی نہیں۔ مشہور قصہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مجنون کے بہت اشعار پہنچے تو حضرت معاویہ نے کہا بھائی لیلا کو لاؤ، دیکھے بھائی کیا فتنہ ہے کہ یہ بیچارہ جنگلوں میں سے نکلتا ہے انہی اشعار میں مرتا ہے۔ تو لیلا کا قبیلہ تھا، اس قبیلے سے ڈھونڈ کر لیلا کو لائے، اخیل اس کا قبیلہ تھا۔ تو حضرت معاویہ کے گھر میں صحن میں اسے بٹھایا اور ساری خاندان کی عورتوں نے اس کو دیکھا تو سب عورتوں نے کہا یہ تو اس میں تو کوئی بھی خوبصورتی نہیں، اس میں تو کچھ بھی حسن نہیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ سے کہا کہ ساری عورتوں نے مل کر صحن میں بٹھا کر دیکھا ہے، وہ تو کچھ بھی خوبصورت نہیں۔ تو حضرت معاویہ نے پھر اسی سے پوچھوایا کہ پھر مجنون کیوں تیرے پیچھے پاگل ہے؟ تو اس نے جواب دیا مجنون کی نظر اور ہے اور ان عورتوں کی نظر اور ہے، نظر اور نظر کا فرق ہے، تو نظر اور نظر کا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مجنون کبھی لیلا کے گاؤں میں جاتا تھا تو لیلا تو نظر نہیں آئے گی، تو پردے میں ہے، چچا کی بہن ہے مگر پردے میں ہے، تو اب وہ سارے گاؤں کی دیواروں کو چومتا ہے۔ کیوں چومتا ہے؟ لیلا کا گاؤں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تو اس دنیا میں نظر نہیں آئیں گے، وہ تو جنت میں پہنچنے کے بعد دیدار ہوگا، لیکن اللہ کا گھر تو ہے، اس گھر کے تو پھیرے لگا کر آؤ، اس لیے حج ہے۔ یہ 4 عبادتیں اس مقصد سے ہیں، ایک بخل نکالنے کے لیے، ایک تقوی پیدا کرنے کے لیے، ایک بدن کی رہل سہل کے لیے، ایک وصل محبوب کے پھیرے لگا کے حاصل کرنے کے لیے، جس درجے میں بھی وصل حاصل ہو سکتا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے۔
اصل مضمون تو میرے بھائیوں میں یہ بیان کر رہا تھا کہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ روزے سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے. بس ایک تو قرآن پڑھو. قرآن میں جو تذکیر کے 3 مضامین ہیں، اللہ کی نعمتوں سے نصیحت، اللہ کی سزائیں جو مختلف قوموں کو ملی ان سے نصیحت، موت اور موت کے بعد کے احوال سے نصیحت، ان کے پڑھنے سے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا. دوسرے نفل روزے رکھو، صرف رمضان کے نہیں، روزے نفل روزے بھی رکھو، اللہ توفیق دے تو اس سے تقویٰ پیدا ہوگا. ابھی 2-4 آیتیں میں نے پڑھی تھی، ابھی 2 آیتیں نہیں بیان کی، صرف 2 ہی آیتیں بیان کی. اس میں جو پہلی آیت میں نے بیان کی ہے ہدی للمتقین، اس میں ایک سوال ہے، اس کا جواب لے لو پھر بند کرے بات. اور باقی جو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کو میں نے کھولا نہیں، ابھی بیان نہیں شروع کیا. قرآن میں ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے قرآن گائیڈ بک ہے. سوال ہے کہ پرہیزگاروں کو کیا ضرورت ہے، گائیڈ بک کی کیا ضرورت ہے؟ جو لندن کو جانتا ہے اس کے لیے ڈرائیونگ کرنے کے لیے گائیڈ بک کی کیا ضرورت ہے، جی پی او کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جو لندن کا رہنے والا ہے وہ بھی کہیں پھنستا ہے، اس کو بھی گائیڈ بک کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے بتلایا کہ قرآن سے تو تقوی میں ترقی ہوتی ہے. تو پہلا درجہ ہے مومنین، جہاں ایمان لایا یہ تقوی حاصل ہو گیا، اب قرآن پڑھے گا ترقی کرتا چلا جائے گا. ورنہ قرآن کریم تو سارے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. ایک جگہ پر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کے روزے کیوں ہیں؟ اس لیے روزے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، اور قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہے، گائیڈ بک ہے. آج کل میرے بھائیوں یہ غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا قرآن، غیر بھی یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی ہولی بک. ارے یہ تو ھدی للناس ہے، یہ جی پی او تو ہر ایک کے لیے ہے، یہ لیٹر آف لا ہر ایک کے لیے ہے، یہ پیام محبت ہے جو خالق و مالک کی طرف سے بندوں کے نام آیا ہے، اور ہر ایک کو پڑھنا ہے. یہ سارے لوگوں کے لیے رہنما ہے. مگر غلط فہمی ہماری یہ ہوئی کہ ہم لے کر کے بغل میں دبا کر بیٹھ گئے اور ہم بھی نہیں پڑھتے. ہم ہی پڑھ لیتے تو بہت اچھا تھا. اور غیر بھی یہ سمجھیں کہ یہ تو ان کے نام لیٹر آیا ہے، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. ارے تیرے نام بھی یہ حصہ آیا ہے، ڈاکیے نے تیرے گھر نہیں ڈالا تو دوسرے اپنے نیبر سے مانگ کہ وہ جو آپ کے پاس لیٹر آیا ہے میرے نام بھی، وہ مجھے بھی دے دو بھیا میں پڑھ لوں. اور آج ہر انسان اس خالق و مالک کے اس لیٹر کو پڑھنے لگے اور ہم ان کو پہنچانے لگے اور وہ اس کو پڑھنے لگے. تو جتنا دور اول میں ایمان تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا آج بھی پھیل سکتا ہے. دور اول میں 2 چیزیں تھیں، یہی قرآن عام کرتے تھے. آپ نے روایتیں پڑھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں مشرکین ہندوؤں کے مجمع میں بھی قرآن پڑھ کر تلاوت کرتے تھے. اور یہ مشرکین تو عربی جانتے تھے، صحابہ کی طرح سے یہ بھی عربی جانتے تھے. ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنا دینا، یہی قرآن پڑھنے کے لیے دے دیے. ایک مجلس میں مشرکین بھی تھے، مومنین بھی تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، اور حضور نے سورہ نجم پوری پڑھ کر سنائی. جب آخری آیت پر سجدہ کیا تو مشرکین نے بھی سجدہ کیا. آج کل جو غیر مسلم عربی نہیں جانتے ان کو ٹرانسلیشن دینا پڑے گا. عربی صرف عربی دو گے تو کیا سمجھیں گے؟ ٹرانسلیشن دو. دنیا کے ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے، دو. پھر اگر اللہ اسے توفیق دے اور وہ ایمان قبول کر لے تو اسے اپناؤ. دور اول میں اپناتے تھے، آج کوئی اپناتا نہیں. کلمہ پڑھا کر کہا جاؤ، کلمہ پڑھا کر کہا جائے گا اپنے خاندان سے. تو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اپنے خاندان سے تو کٹ گیا.
اور آپ نے کہا جاؤ تو کہاں جائے گا؟ ارے اپنے خاندان میں لو، اپناؤ اسے۔ دور اول میں جس کو کلمہ پڑھاتے تھے وہ کلمہ پڑھانے والے کے خاندان میں اس کا مولا بنتا تھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے دادا پر دادا مغیرہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو بخارا کا جو حاکم تھا جوفی، اس کے ہاتھ پر تو ان کا پورا خاندان جوفی کہلاتا۔ امام بخاری بھی جوفی کہلاتے، اس خاندان میں جو اس خاندان کا ایک جز بن جاتے تھے۔ آج بھی اس طرح سے قرآن لوگوں کو پڑھنے کے لیے دو اور پھر جو اسلام قبول کر لے اس کو اپنا لو، تو آج بھی دور اول کی طرح اسلام پھیل سکتا ہے۔ آج ہم نہ قرآن پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، اور اگر اللہ کی توفیق سے کوئی مسلمان ہو گیا تو ہم اسے اپناتے بھی نہیں، تو اب آدمی بے سہارا کھڑا ہو گیا۔ اس خاندان سے تو کٹ گیا، اس خاندان نے اپنایا نہیں، اب اکیلے کھڑے ہیں، دنیا میں کوئی آدمی بے سہارا نہیں رہ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔